देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। 3 साल कारकर्दगी, शर्मनाक सानिहा और अफगानिस्तान का मुस्तकबिल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। एक करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा कर दी, लो कॉस्ट हाउसिंग, और वो है 50 लाख का। ये पहली गवर्नमेंट आएगी जो किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी। गवर्नमेंट के अंदर मेरिट लेके आनी है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। तब्दीली के 3 साल, नए पाकिस्तान के 3 साल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल, गुर्बत का खात्मा, महंगाई में कमी, बेहतर गवर्नेंस, बेरोजगारों को 1 करोड़ नौकरियां, बेघरों को 50 लाख घर, इदारों में इस्लाहात, पुलिस कल्चर में तब्दीली, इलेक्शन इस्लाहात, शफाफ तर्ज हुकूमत, करप्शन का खात्मा, करप्ट अफराद को सजाएं, लूटी दौलत की वापसी, मईशत को बेहतर करना, कर्जों से जान छुड़ाना, रुपए को मजबूत करना और आम आदमी को रिलीफ देना। ये कुछ दावे और वादे थे जो 3 साल पहले किए गए थे, लेकिन बहुत से वादे अभी तक हुकूमत वफा नहीं कर सकी। बेरोजगारी बढ़ गई और महंगाई के महाज पर यह हुकूमत मुकम्मल नाकाम है। एहतिसाब पर भी सवालात हैं। करप्शन के कई स्कैंडल इसी हुकूमत के खिलाफ आ गए और इस हुकूमत की गवर्नेंस के तो क्या ही कहने। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा कि वफाकी दारुल हुकूमत जैसे शहर में भी लोग महफूज नहीं, और लाहौर में तो दरिंदगी और शर्मिंदगी का ऐसा वाकया हुआ जिसको सोचें, तसव्वुर करें तो दिमाग सुन और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसको देखें तो आंखें शर्म से बंद और सुने तो कानों पर यकीन नहीं आए। एक निहत्ती, कमजोर, बेबस लड़की और 4 सू बेगैरत, बेशरम, बेहया और जालिम लोग। जितनी बड़ी तादाद इस लड़की की बेहुरमती कर रही थी, इतनी ही बड़ी तादाद ये तमाशा देख रही थी। उसकी वीडियोस बनाई जा रही थी। लातों के भूत और बेहिस लोग इस लड़की को घसीटते रहे, हवा में उछालते रहे, बाल खींचते रहे, आवाजें कसते रहे, कह लगाते रहे, और वो चीखती रही, चिल्लाती रही, फरार की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाले सब के सब बहरे हो गए थे। ये जुर्म करने वाला हर शख्स इबरत की मिसाल बनना चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह भी है कि रियासत का फर्ज अपनी जगह, लेकिन खवातीन को भी मोहतात रहने और अपना ख्याल खुद रखने की भी इतनी ही जरूरत है। वैसे तब्दीली सरकार के 3 सालों में कुछ अच्छे काम भी हुए, जिनमें सेहत कार्ड, किसान कार्ड, घरों और कारोबार के लिए आसान कर्जे, मोशी रिकवरी, बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा शामिल है। तो सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत 3 साल इम्तहान में पास हुई या फेल? आज प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे, और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें फैसल करीम कुंडी साहब ने ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़। साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, तहरीक इंसाफ की जो वफाकी काबिना है उसने 20 अगस्त 2018 को हलफ उठाया था, और आज आप इसकी तश्कील को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो 3 माह में तब्दीली का दावा किया था, वादा किया था, वो 3 सालों में तब्दीली कहाँ तक पहुँची है? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए बुलाया, और वो जो हुकूमत ने बाकायदा अपना प्रोग्राम करना है इस पब्लिक को आगाही देने के लिए, आशूरा की वजह से वो और अगले हफ्ते एक तफसील से पूरा प्रोग्राम आएगा, जहां जिन लोगों ने हमें शौक से जिस मकसद के लिए वोट दिया था, हम उनको जवाब देंगे कि हमने उनके उसी जज्बे के तहत उनकी खिदमत की। आज वैसे एक और बड़े आपके दिल के करीब बात होनी चाहिए कि वज़ीर आज़म ने एक नया प्रोग्राम शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोएगा। ये हर वो आदमी जिसने कभी इर्द गिर्द भूख देखी हो, या जिसको कभी सड़कों पर निकलने का इत्तेफाक हो, जहाँ लोग जो है आपको नजर आता है कि लोग आपसे भीख मांग रहे होते हैं, और उनकी हालत देख के लगता है कि किसी हुकूमत का कोई ऐसा अल्लाह ताला हुक्मरान पैदा करे जो इनकी आवाज़ सुने। हमने तो यही देखा है कि यहाँ लोग अरबों खरबों वाले की बात करते हैं, आम बंदे की, भूखे बंदे की बात एहसास से शुरू हुआ ये हुकूमती सफर। काश आप इस अवाम को ना खुद कमाने खाने के काबिल कर देते, बजाय इसके कि आप उसको खाना बना कर ये 2 अलग बात है। मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ पारस। आप जो लोग गरीबों की मदद करते हैं इस तरह की बातें करके, उनकी हौसला शिकनी करते हैं, आप ये मदद कर रहे हैं। नहीं, ये अलग बात है। लोगों को रोजगार देना एक अलग बात है, लोगों के लिए कारोबार करना एक अलग बात है। ये 2 अलग बातें नहीं है। आपका काम है उन्हें खुद कफील करें। आपने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, वो दें ताकि वो खुद खा लेंगे, कमा लेंगे। उसे कैसे खुद कफील? मुझे बताएं।
ایک آدمی بیوہ ہے, ایک بزرگ ہے. کیا آپ مجھے بتائیں عمران خان کی حکومت سے پہلے یہاں G9 میں آپ کو لوگ سڑکوں پہ سوتے ہوئے نظر آتے تھے؟ آج جا کے مجھے دکھائیں. باتیں کرنا آسان ہے. کوئی آدمی آیا جس نے غریب بندے کے بارے میں سوچا. آج ریاست جو ہے وہ غریب آدمی کو میرے سوال کا جواب دیں. لوگوں کو فٹ پاتھ پہ پیونٹ میں سونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کے پاس گھر ہونے چاہیے جہاں پہ وہ سوئیں, ان کے پاس روزگار ہونا چاہیے. آپ ایک دم سے نا باتوں میں سوئٹزرلینڈ پہنچ جاتی ہیں. آپ خان صاحب کی 2018 کی اسپیچیں سنیں, آپ بھی لندن پہنچ جائیں گے. آپ ان کی اسپیچیں سنیں, آپ بھی لندن اور سوئٹزرلینڈ پہنچ جائیں گے. آپ سنیں گے, آپ کیا کہیں گے کہ ایک ملک کو 40 سال لوگ لوٹتے رہے. آپ نے جب کابینہ بنی تھی نا تو آپ نے پہلا فیصلہ کیا کیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ جب آپ کی کابینہ تشکیل دی, بہت سارے فیصلے کیے تھے. پہلا فیصلہ کیا تھا کہ حسن حسین اور اسحاق ڈار جو ہیں ان کو واپس لے کر آئیں گے. اس وقت میاں نواز شریف جیل میں تھے, لیکن آپ نے اپنی وہ پہلی کمٹمنٹ ابھی تک پوری آپ نہیں کر سکے. میاں صاحب بھی باہر چلے گئے. دیکھیں ہمارے لیے حسن حسین میٹر نہیں کرتے. پہلا فیصلہ کابینہ کا میٹر نہیں کرتا. سوال کیا پارس, جواب تو سن لیں. حسن حسین ایک سمبل ہے پاکستان کو لوٹ مار کرنے کے ان بے پناہ لوگوں کی جو بیوروکریسی میں ہیں, جو مختلف اداروں میں ہیں, جو پالیٹیشن ہیں. یہ حسن حسین تو اس لیے تھے کہ وہ سربراہی میں تھے اور ان کے نام اربوں روپے کے اثاثے نکلے تھے جب وہ 18 سال کے تھے, اور وہ کہتے ہیں ہم ان کے مالک ہیں. وہ ایک سمبل تھا. بہرحال نہیں لا سکے. دوسرا آپ کا بڑا نعرہ تھا, جلدی آپ کا بڑا نعرہ تھا احتساب کا, پاکستانی نظام انصاف کی. پہلا بڑا نعرہ تھا احتساب کا. جن لوگوں کا آپ نے احتساب کرنا تھا وہ ضمانتوں پہ آج جیل سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ کے جو ریمارکس ہیں آپ کے سامنے. آپ سے بات کرو, داسو اور نیب کی بات کرتے ہیں, ان پہ ڈال دیتے ہیں. سنیں ذرا, 460 بلین روپیز اس نیب نے ہمارے دور میں ریکور کیے ہیں. نون لیگ سے کتنا ریکور کیا؟ یہ آپ کو دوبارہ سیاسی بات ہے. یہ سیاسی بات کیا سوال ہے بھائی؟ نون لیگ سے آپ نے کتنا ریکور کیا ہے جن کا احتساب کرنا تھا آپ نے؟ کے لیے کوئی زیادہ رحم دلی ہے ہمارے اداروں میں, پتہ نہیں کیوں. میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ خرابی ہو جائے, لیکن ان کو ہر جگہ پہ بندے ہیں, اسپتالوں میں ان کی جعلی رپورٹیں مل جاتی ہیں, ان کو عدالتوں سے ضمانتیں مل جاتی ہیں, ان کو 50 روپے کے یہ کیا ہوتا ہے وہ شیورٹی بانڈ پہ یہ باہر چلے جاتے ہیں. یہ سہولت نہ پیپلز پارٹی کے لیے ہے نہ کسی اور کے لیے. یہ سہولت کیا پولیس ریفارمز ہو گئی؟ کیا ایف بی آر, نیب اور بیوروکریٹک الیکشن اصلاحات یہ سب ہو گئی؟ اور پاکستان میں کتنے لوگ آ رہے ہیں باہر سے نوکریاں کرنے کے لیے؟ ذرا یہ بھی بتا دیں, چونکہ رضا باکر اور حفیظ شیخ کے علاوہ تو شاید کسی کو نوکری نہیں ملی. دیکھیں جو آپ نے بات کی, ہمارے پاس اتنی اکثریت نہیں تھی کہ ہم ریفارم کرتے. ریفارم جو لوگ کرنے ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, ان کی جیب میں این آر او ہاتھ میں تھا کہ اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو. ہم نے پاکستانی قوم کی کمٹمنٹ تھی, ہم نے کرپٹ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملانا. آج تک ریفارم لیٹ ہوئے ہیں, لیکن ہم نے کرپٹ لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ این آر او نہیں کیا. آپ کے دور حکومت میں 3 سالوں میں مہنگائی 4 سے 10% ہو گئی. فی کلو چینی 49 روپے 90 پیسے ہو گئی, یعنی کہ 50 روپے کا اضافہ ہوا چینی کی قیمت میں. آٹے کا 20 کلو تھیلا 362 روپے اور گھی 169 روپے کا ہو گیا. اس کے علاوہ پیٹرول, بجلی, گیس کے سامنے آپ کے سامنے ہے. نہیں کیوں نہ بیان کروں, یہ عوام کا مہنگائی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے عوام کا. پارس یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں, یہ کارکردگی ہے جس پہ آپ کہتے ہیں مجھے آپ جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے اس سے کہا کریانہ کا ریٹ نہ بتائیں کہ جب آپ کریانے کے ریٹ سے بڑا تعلق ہے غریب آدمی کا. غریب کی بات کرتے ہیں پھر کہہ رہے ہیں کریانہ کا ریٹ نہ بتاؤں, تو کہاں کا بتاؤں؟ لنڈن امریکہ کی شاپس کا بتاؤں؟ اب آپ سن لیں, جب آپ نے کہہ دیا 13% تو اس میں سب کچھ کور ہو گیا. اگر میں دوبارہ سے وہی کہانی جائے گی, اگر ملک ملے, ملک دیوالیہ ہونے لگے, 20 ارب ڈالر کا خسارہ ہو, کرنسی ڈیپریشیٹ کر رہی ہے, اس کی وجہ سے مہنگائی اس کا ناگزیر افیکٹ ہوتا ہے. یہ جس ملک کی ایکسپورٹ 20 ارب ہو اور 20 ارب کا خسارہ ہو, کرنسی اس طرح کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سارا ختم ہو گیا, جس پہ 2 سال تک آپ بہت زیادہ فخر کرتے رہے. وہ رضا باکر صاحب کہہ رہے ہیں 6 سے 9 ارب ڈالر رہے گا اس سال. صاحب کے دور کی جو ڈوب رہا تھا, آج ملک اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا. پاکستان کے بارے میں سارے بین الاقوامی ادارے ایک اسٹیبل معیشت کی بات کر رہے ہیں. میں نے کوشش کی کہ ان سے ساری بات کر سکوں. وفاق اور پنجاب میں تبدیلی کو طارق فتح چوہدری صاحب پورے 3 سال ہو چکے ہیں. سر کوئی تبدیلی کچھ تبدیل ہوا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ سب ویسے ہی ہے جیسا آپ لوگ چھوڑ کے گئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پارس, آپ نے کافی کوشش کی کہ کوئی میٹیریل, کوئی سالڈ جواب جو ہے وہ صداقت بھائی صاحب سے نکلوا سکیں. چیخو پکار تو سنی نا آپ نے؟ چیخو پکار آپ نے کافی سنی, سما خراشی کافی فرمائی ہمارے بھائی نے, لیکن اس میں کنٹینٹ کوئی بھی نہیں ہے معذرت سے. اگر آپ نے کچھ کام کیے ہوں, میری خواہش ہے کہ آپ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی 2 سال کی غالباً یا 1.5 سال کی کارکردگی بتائیں, اور آپ کے پاس میرا خیال ہے 120 سیکنڈ ہے ٹائم دیا گیا انہیں. مطلب وہ خاتون ایسے بول رہی تھی جیسے مشین ہوتی ہے, لیکن پھر وقت ختم ہو گیا. لیکن وہ ان کے جو ریفارمز تھے
ان کے جو پروجیکٹس تھے وہ ختم نہیں ہوئے. جب آپ نے کام نہ کیا ہو تو پھر یہی ہوتا ہے فلاں فلاں چیز کا سمبل ہے, فلاں ادھر کا سمبل ہے, دوسرے پہ پھینکو, تیسرے پہ پھینکو. ہمیشہ نااہل لوگ, نالائق لوگ اپنی ناکامیوں دوسروں پہ ڈالتے ہیں. کیا فزیکلی یہ پاسبل ہے سوائے اللہ کی ذات کے کہ کوئی انسان ان 8 سے 10 کروڑ لوگوں کو 3 وقت کا کھانا گھر پہ ڈیلیور کر سکے؟ پاسبل نہیں ہے. ریموٹ ایریاز ہیں جی, بڑی تعداد آج بھی 1/3 آبادی پاکستان کی ایسی ہے جن کے پاس بجلی نہیں ہے, ایکسیس ہی نہیں ہے. ان کے گھر میں آپ کھانا دے سکتے ہیں؟ جتنے لوگ آج بھی گھروں کے بغیر ہیں, کیا آپ انہیں اس طرح کے یہ 4-5 ڈرامے کر کے کہ یہ پناہ گاہ ہم نے بنا دی ہے, فلاں کر دی ہے, وہ پناہ گاہ کے بھی میں نہیں کہوں گا چھوڑیں گے کیا وہاں پہ, مطلب کیسے آپ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں, کیسے اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی کہ میں یہ بھی اگر کہوں نا کہ آپ کی نیت بھی ٹھیک ہو, میں کہتا ہوں صحیح نیت ہے کہ جی ہم لوگوں کو فزیکلی پاسبل نہیں ہے کہ 10 کروڑ لوگوں کو آپ گھر دے سکیں ان کو. اس کے لیے آپ نے وہ جو آپ نے بات کی نا بالکل صحیح کی کہ اس کے لیے آپ ایسا ایک انوائرمنٹ بناتے ہیں, ملک میں ترقی کا ایسا ایک پہیہ چلاتے ہیں جس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے, جس سے لوگ جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں, جس سے نوجوانوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ ایک خاندان کا اگر ایک نوجوان جو استاد بھائی صاحب کہہ رہے تھے جی کوئی معذور ہے یا کوئی, ان کے خاندان کے افراد ہوتے ہیں جو ایک بندہ بھی اکاموڈیٹ ہو جائے پورے خاندان کو لے کے چلتا ہے. ہمارے معاشرے کا یہ ایک طریقہ کار ہے. بڑی لمبی ڈیٹیل بتائی انہوں نے کہا ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم نے بچا لیا ہے. دیکھیں جی یہ سب تو کہانیاں ہیں نا, یہ سالوں میں ہر اسکینڈل کی خود کہتے ہیں تحقیقات کرائی, مافیا کو کنٹرول کیا, کورونا سے بڑا اچھا ڈیل کیا. یہ ساری کی ساری کہانیاں اس لیے یہ کرتے ہیں کہ چند چیزیں انہیں بتائی جاتی ہیں. باقاعدہ پرائم منسٹر صاحب یہ ترجمانے کی میٹنگ لیتے ہیں اور انہیں چند چیزیں انہیں وہ فیڈ کر دی جاتی ہیں کہ آپ جہاں جائیں آپ نے یہ بولنا ہے, جو کریڈٹ ہے وہ تو دیں, اس کے پیچھے کچھ ہو یا نہ ہو, جو کریڈٹ ہے سب کو پتہ ہے, آپ کو نہیں پتہ. یہ مطلب کرونا کو بڑا اچھا ڈیل کیا, دنیا تعریف کر رہی ہے, اپوزیشن کوئی نظر نہیں آتا. چلو میں کرونا پہ بھی بات کروں گا. کرونا پہ اللہ کا بہت کرم رہا ہے پاکستان پہ, جو انہوں نے اچھے کام کیا میں اپریشیٹ کرتا ہوں. کو کہتے ہیں ہم نے ان کے خلاف آپریشن کیا, لیکن جو میں نے یہ چونچے لڑاتے ہوئے یہ سندھ گورنمنٹ سے میں نے دیکھا ہے حکومت کو, وہ بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا. ٹھیک کہ جناب کرونا کے اوپر ہی جس طرح کی آپ نے پریس کانفرنسز سنی ہیں اور ٹی وی پہ لڑائی آپ نے دیکھی ہے وفاق کی صوبوں کی, اور بہت ساری باتیں ہیں. 2-4 باتیں اور بتا دوں گورنمنٹ کہتی ہے 50 لاکھ گھروں پہ کام شروع ہو چکا ہے. وزیر اعظم ہر مہینے ایک آدھ ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح بھی کر رہے ہیں. آج بھی جس پروگرام کا کیا وہ بھی بتا رہے ہیں. احساس پروگرام کے تحت غریب عوام کو پیسے مل رہے ہیں. کسان جھولیاں بھر اٹھا کے ان کو دعائیں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ریکارڈ گاڑیوں موٹر سائیکلیں فروخت ہو رہی ہیں. آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے اپنے لوگوں کی پچھلے دنوں میں کچھ ویڈیوز آئی تھی جس میں وہ یہ اقرار کر رہے تھے کہ لوگ ہمیں بدوائیں دے رہے ہیں جولیاں اٹھا کے, ان کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے. آپ نے وہ ویڈیو شاید دیکھی ہوگی. بہرحال میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ 3 سال حکومت کے مکمل ہوئے ہیں, آپ اس کے اوپر ایک عوامی سروے کریں. ایک پروگرام جو ہے وہ ذرا باہر لوگوں سے کریں, کیونکہ آپ رات کو 10 بجے کرتے ہیں, آپ جلدی کر لیں, شام کو ریکارڈ کر لیں. ہم کرتے ہیں, چلانے کے قابل نہیں ہوتا اس میں بار بار بتاتی ہوں, اس میں بڑا ایڈٹ کرنا پڑتا ہے. طارق فضل چوہدری صاحب کوئی کانٹینٹ ہی نہیں آتا ہاتھ میں. وہ میرا خیال ہے سب سے بہترین جو باتیں لوگ کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے, بہترین حکومتی کارکردگی کا جائزہ عوام آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جن غریبوں کا یہ اس وقت سب سے بڑے ہمدرد بنے ہوئے ہیں ان کے لیے. اور یہ بات کر رہے ہیں نا جناب مہنگائی, میں چونکہ ایک مارچ آپ بھی کر لیتے ویسے زمیندار گھرانے سے ہوں, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ آج بھی جو پروڈکٹ کسان کو کھیت میں مثال کے طور پہ کو 10 روپے کلو مل رہا ہے نا جس کا ریٹ, بازار میں وہ چیز 200 روپے کلو ہے. اس کا ڈالر کے ریٹ سے, اس کا پاؤنڈ کے ریٹ سے کیا تعلق ہے؟ یہ صرف نالائکی ہے کہ 190 یا 180 روپے پر پروڈکٹ. یہ درمیان میں جو لوگ بیٹھے ہیں جنہیں آپ مافیاز کہتے ہیں, ان کے بارے میں آپ بار بار کہتے ہیں جی مافیا ہے. او بھائی آپ لوگ کوئی بی بی سی ہیں, آپ ٹی وی چینل ہیں کہ حکومت ہے کہ آپ نے اطلاع دینی ہے کہ مافیا ہیں, ان کو پکڑنا کس نے ہے؟ میں صرف یہ آپ کو چھوٹا سا آپ کو سامنے ایک مثال رکھ کے یہ بات بتائی ہے کہ یہ ان کی نالائکیاں ہیں, صرف یہ باتیں کرنے کے لیے. فیڈڈ انفارمیشن جو ہے آپ کے شہباز شریف کو بھی 3 سال ہو گئے ہیں, آپ لوگوں نے کچھ کیا ہے حکومت کی کارکردگی پہ تو ہم بات کرتے رہیں گے. کتنے لوگوں کو آپ نے نکالا باہر اس مہنگائی کے ایشو پہ, گورننس کے ایشو پہ. بات یہ ہے جی کہ بہت بے شمار احتجاج حکومت اپوزیشن کرتی رہی ہے. ہم سے اگر کوئی کمزوریاں رہ گئی ہیں یا چیز میں اس پہ کیا سنیں, مارچ بھی ہوئے, جلسے بھی ہوئے, جلوس بھی ہوئے آپ کے ٹاک شوز میں, آپ کی پریس کانفرنس میں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ پارلیمانی جو سسٹم ہوتا ہے اس میں سب سے جس چیز سے طاقت ڈرا کرتا ہے پارلیمانی سسٹم وہ آپ کی پارلیمنٹ ہوتی ہے. پارلیمنٹ کو آپ نے عضو معطل بنایا ہوا ہے, پارلیمنٹ ایک ڈیبیٹنگ کلب بنا ہوا ہے, وہاں پہ وزراء جو گالیاں دیتے ہیں
وہ آپ نے دیکھے ہیں مناظر پاکستان کی پارلیمنٹ میں کیا کیا ہوا ہے. حکومت کے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں سر, اور اگلے ہفتے وزیر اعظم جو ہیں وہ ایک بڑی سی تقریب سے خطاب کر کے عوام کو اپنی کارکردگی کے حوالے سے اعتماد ملیں گے, لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے. کیا اس میں حقیقت ہے ویسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ان کی ناکامی تو عباسی صاحب کی تیز جو تقریر تھی اس سے سمجھ آ رہی تھی, جس غصے سے وہ اسپیچ, مطلب اگر آپ نے اچھے کام کیے تو بڑے تسلی کے ساتھ بتائیں کہ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے نا سر کہ دوسرا نہ سوال اتنا کر سکے, یا ہو سکتا ہے انہیں برا لگ رہا ہو. وہ آپ کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اور سوال نہ کریں, لیکن آپ نیچے سے دبانے کی کوشش, ناکام کوشش. 3 سال اس حکومت ہوئے اور انہوں نے دیکھیں سوائے اس کے کہ ہم نے پچھلی حکومت نے یہ کیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کیا کیا, یہ پچھلی حکومت نے یہ کیا, 40 سال کرپشن تھی, فلاں چیز یہ تھی, فلاں چیز یہ تھی. لیکن انہوں نے 2-3 پوائنٹ بتائے. انہوں نے آج بتایا کہ جی ہم نے جو ہے نا وہ غریب لوگوں کے لیے آپ نے اسی پہ بھی جو ہے آپ نے بے نظیر کم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کر کے وہی پروگرام اب اساس کا یہ کرتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں معیشت ایسی ملی تھی. ہم نے تو کبھی نہیں کہا. 2008 میں ہمیں ایک ڈکٹیٹر نے بارودوں سے بھرا ہوا پاکستان دیا تھا, ہم بھی اس وقت تھے. اس وقت ان کا کہیں پہ وجود بھی تھا جب 2008 میں ہمارے تھے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ پاکستان کا جھنڈا سوات میں نہیں لہرایا جائے گا. ہمارے پاس جو سوات کے IDPs, پھر ہمارے پاس فلڈز آئے تھے, سب کچھ آئے تھے. تو وہ چیزیں ہم نے تو کبھی یہ رونا نہیں رونا. آپ ہی کے لوگ تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سارے. دیکھیں ہم نے وہ تو ان کی مہربانی نے لیا. اب یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے اب یہ کہتے ہیں جی کپتان ٹھیک ہوگا تو پلیئرز بھی ٹھیک ہوں گے. اب بتائیں کہ انہوں نے ان کے پاس آج تک ٹیم انہوں نے نہیں بنائی. ہر 3-4 مہینے بعد ان کی ٹیم میری شفلنگ ہوتی ہے, ایک کو ادھر کریں دوسرے کو ادھر کریں. دیکھیں اب ان کو میں کرکٹ کی زبان میں بولوں کہ یا وہ بال ٹیمپرنگ کر رہے تھے یا وہ انفٹ تھے. اب یہ نہیں بتاتے کہ وہ انفٹ اگر ہوتے تو ان کو باہر نکال دیتے. بال ٹیمپرنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس بال سے مت کھیلو, دوسری بال پہ ٹیمپرنگ کرو. ایک منسٹری سے نکال کے دوسری منسٹری میں ڈال دیتے ہیں کہ اس میں. پھر آپ مجھے بھائی انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ کرپشن کی بات کی. نیب کو انہوں نے اغوا برائے تاوان کا ادارہ بنا لیا ہے. آپ 1 ارب روپے کمائے, 50 کروڑ نیب کو دے دیں, باقی آپ کے کلیئر ہو گئے. یہ کہنا چاہتے ہیں. اب بتائیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے NRO یا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اتنے آرڈیننس لیں تو آپ اپنے باقی اچھی چیزوں کے لیے بھی آرڈیننس لے آتے. ٹھیک. اب یہ نہیں, اب یہ چیز اب آخری چیز ان کی ایک اور چیز بتاؤں. انہوں نے کہا بات یہ کہہ رہے تھے کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم پتنی سائیکل پہ آتے ہیں, ہم بھی سائیکل پہ آئیں گے. تو اب تو نہیں, انہوں نے کہا تھا نا یونیورسٹی بنانے کی بھی بات کی تھی, انہوں نے گورنر ہاؤسز کو گرانے کی بات کی, وہ بات انہوں نے کی تھی. وہ سائیکل پہ آتے تھے. یہ چیزیں جب حکومت میں آتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ چیز ریئلٹی میں نہیں ہو سکتی. آج پیٹرول کی قیمت پاکستان کی بلند ترین قیمت جاری ہے 120. بالکل پہلے تو یہ ہمیں کہتے تھے نا کہ جی بلاول اسے پیسے جاتے ہیں. آج بتائیں بدنگالا جاتے ہیں. سر وہ عوام کو سائیکلوں پہ لے آئے ہیں. وہ دیکھیں وہ وزیر اعظم وہ بیچارے سائیکل بھی نہیں آ سکتے, سائیکل بھی نہیں رہ سکتے عوام. آج انہوں نے عوام کا جوہر کر دیا. آج امن و امان کا حال دیکھیں. آج آپ نے انٹرو میں جو بات کی خواتین کا حال دیکھیں. آپ کو تحفظ نہیں مل سکتا. بالکل. آج بتائیں وزیر اعظم ملک کے حکمران بتائیں کہ آپ نے عوام کو تحفظ نہیں ملا. ذرا اس پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بلین ٹری سونامی پروجیکٹ مکمل کیا, پنجاب میں کسان کارڈ دیا, KPK میں ہیلتھ کارڈ دیا ہے, احساس پروگرام کی بہت بات کرتے ہیں, کامیاب جوان پروگرام, پناہ گاہیں, لنگر خانے, CPAC کو کہتے ہیں آگے بڑھایا, اور کرونا وہ کہتے ہیں کہ دنیا نے تعریف کی ہے. سر یہ چیزیں نظر نہیں آتی کوئی اچھا کام نہیں. انہوں نے کہا تھا گوڑی صاحب آپ ان سے کہیں فرمائیں کہ لسٹ جو ہے نا پوری رکھیں نا حکومت کارکردگی کی. مرغیاں اس میں ڈالیں, انڈے ڈالیں, کٹے ڈالیں, بھینسیں ڈالیں, جو کہ ملک کی تقدیر بدلنے والی چیزیں ہیں. احساس پروگرام 160 سے بڑھا کے 260 کر دیا انہوں نے ارب ڈالر اس کا. انہوں نے کہا ہے اب آپ نے ہیلتھ کی بات کی نا, انہوں نے کہا کہ لوگ باہر سے آ کے روزگار کمائیں گے. انہوں نے KPK کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وزیر اعظم کے رشتہ دار نوشیروان برقی کے حوالے کیا, وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. سر کوئی تو تبدیلی عوام نے دیکھی ہوگی KPK میں, جو 2/3 میجورٹی سے دوبارہ ان کو حکومت ملی ہے. آپ کو سندھ کے اندر تیسری حکومت ملے تو ٹھیک, KPK میں ان کو دوسری حکومت مسلسل مل جائے تو آپ کہتے ہیں گڑبڑ ہے کچھ. وہاں کی عوام کو تبدیلی نظر آئی ہوگی تو ان کو 2/3 میجورٹی دی تھی نا. کہ 16 بائی الیکشن میں سے 14 بائی الیکشن یہ ہار گئے پورے پاکستان میں ہوا الیکشن. ٹھیک ہے, وہ بالکل ٹھیک ہوئے, وہ فیئر ہوئے. نہیں جہاں یہ آ رہے ہیں وہاں بے ایمانی ہوئی. جب ان کے ساتھ امپائر نہیں ہوگی, ان کا یہ حال ہوگی جو ضمنی الیکشن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو دیکھیں کشمیر میں جو انہوں نے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. دیکھیں اب یہ جو کشمیر انہوں نے کیا ہے یا گلگت میں کیا ہے, حکومت میں تھے, منسٹر اور وزیر اعظم کھلام پھر رہے تھے. کل جب یہ اپوزیشن میں ہوں گے پھر چیخیں گے نہیں. ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. لیکن جتنے بائی الیکشن پیپلز پارٹی سندھ میں جیتی ہے وہ ٹھیک ہوئے. کیا چیز جس میں پیپلز پارٹی سندھ میں جیتی ہے, جتنے بائی الیکشنز میں وہ ٹھیک ہوئے. بائی الیکشن میں ساری بائی الیکشن کی بات کر رہا ہوں. میں ساری بائی الیکشن میں بات کروں. جب ان کے ساتھ بیساکھیاں نہیں ہوں گی, جب ان کے ساتھ امپائر نہیں ہوں گے, تو جیسے کراچی میں پہلے نمبر پہ تھے, 6 نمبر پہ چلے دوبارہ بیساکھی. اگر مجھے بغیر انٹرپشن کے جواب کتنا ان کی بات میں تضاد ہے. انہوں نے خود کہا کہ جی بائی الیکشن ہم بہت ہارے. اس وقت ہمارے پاس بیساکھی, درمیان میں بیساکھی ہماری کہیں گر گئی تھی, پھر آ گئی. جو ایک دم بیساکھی آ گئی ہمارے پاس کشمیر اور گلگت,
کوئی بات کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. میرے دونوں بھائی لگے ہوئے ہیں, ان کو یاد نہیں ہے کہ اس وقت ہم نے دھاندلی کا رونا ہے یا حکومت کے ہارنے کا رونا ہے. سن 2000 سے لے کے 2017 تک نیب نے ریکور کیا تھا 286 ارب. کتنا؟ اس میں آپ کی کیا اچیومنٹ ہے؟ اگر میں اگلی بات اپنے کرنی ہے آپ کی اس میں اچیومنٹ کیا ہے وہ بھی بتائیں. تو نیب نے ریکور کیے نا 17 سالوں میں 286 ارب نیب نے اس لیے ریکور نہیں کیا کہ نیب کے اوپر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بار بار NROs دے رہے تھے. ہم نے 3 سالوں میں قوم سنے 286 ارب انہوں نے کیا 17 سالوں میں, ہم نے 3 سالوں میں 535 ارب ریکور کیا. یہ جواب ہے حسن حسین کے خلاف کاروائی کرنے کا. ہم نے ایک تھریٹ کریٹ کی. ضمنی سوال نہیں, آپ کوئی سوال نہیں. کتنے لوگوں کو سزا دینا, سزا کتنے لوگوں کو ہوئی, کتنے لوگوں کو ٹانگا ہوئی؟ آپ سوالوں کو بھی تو ایڈریس کریں نا. ان سے حسن حسین سے اگر 535 ارب ہم نے لوگوں سے ریکور کر کے خزانے میں جمع کرایا, ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہاں نواز شریف اور زرداری صاحب نہیں, کسی اور کو سزا ہوئی. میاں نواز شریف سے ایک روپیہ ریکور نہیں ہوا, نہ ثابت ہوا. شہباز صاحب سے ایک روپیہ ثابت نہیں ہوا, نہ کور ہوا. سر اپنی اچیومنٹ یہ ہماری اچیومنٹ ہے. ہم نے انیبلنگ انوائرمنٹ دیا, ہم نے نیب کے ادارے کو ان کی طرح NROs نہیں دیے, ان کا سارا پریشر لیا, آپ کی مہنگائی کی تنقید لی, لیکن میں قدموں پہ کھڑے ہیں. آج پاکستان کا ادارہ 535 ارب روپے خزانے میں جمع کرائے گا, جس سے انشاءاللہ مزید غریبوں کو کھانا ملے گا. یہ جو 10 کروڑ اور 11 کروڑ گھروں کی بات کریں نا, میں ذرا آپ کو تھوڑا سٹیٹس بتا دوں. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے اور تقریباً ایک گھر میں ایوریج 6 لوگ رہتے ہیں. اگر آپ سارے گھروں کی بات کریں نا تب بھی 10 کروڑ گھر نہیں ہیں, اور سارے اللہ نہ معاف کرے سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح سڑکوں پہ نہیں ہوتے. لیکن پارس جو دہاڑی دار ہوتا ہے, اگر اس کو دہاڑی نہ ملے اور عمران خان کی حکومت اس کو مدینہ کی ریاست اس کو کھانا کھلائے, آپ اس میں جتنی تنقید نکالیں, لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں ان غریبوں کی بدوائیں لگ رہی ہیں ان لوگوں کو جو اس تقسیم ہے, میانہ روی کے ساتھ مساوات ہے. یہ چیزیں ہیں جو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ضرور روزگار کو ٹارگٹ کریں, اس کی تنقید کریں, لیکن آپ روزگار کے ٹارگٹ کو یہ جو حکومت اتنا بڑا کام کر رہی ہے اس میں گڈ مڈ کر کے خراب کریں. میں نے آپ سے سمپل 2 الگ آپ سے مراد ان کی بات نہیں کر, میں جنرلی بات کروں کہ یہ سوال بنتا نہیں ہے. ہاں آپ کو کہہ دیں جس کو تکلیف ہے کہ غریبوں کو کیوں کھانا مل رہا ہے, ان کو تکلیف ہوتی رہے, ہم دیتے رہیں گے. جو پاکستان کی سڑکوں پہ غریب لوگ ہیں, میری وجہ سے, نواز شریف صاحب کی وجہ سے, زرداری صاحب کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے, اس سسٹم کی وجہ سے ان کو کھانا کھلانا بہت بڑا عظمت کا کام ہے. جو پاکستان میں ان پہ تنقید کر رہا ہے اس کو ان کی بدوائیں لگیں. 5 سال کے بعد خود کفیل ہو کے کما سکیں, کھا سکیں. اب ذرا گورننس پہ آ جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں ذرا آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں. اب مینار پاکستان پر جو واقعہ ہوا, 400 لوگوں نے ایک خاتون کے ساتھ جس ظالمانہ اور بے دردی کے ساتھ ان کو ہراساں کیا ہے, تو 3 رکنی پولیس کی کمیٹی بن گئی ہے جو ملزمان کو ظاہر ہے وہ ان کا تعین بھی کرے گی. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ یہ مذمت و کمیٹی اور یہ انکوائری کے بعد یہ معاملہ کچھ اور آگے بڑھے گا, گرفتاریاں ہوں گی, سزائیں ہوں گی, یا آپ رک جائیں گے اگلے واقعے کا ویٹ کریں گے؟ آنے سے پہلے مجھے پتا چلا ہے کہ DIG جو دوسرے گریڈ کا آفسر ہوتا ہے اوپر سے معطل کر دیا 4 کو, DIG آپریشن, SSP آپریشن, SHO, ان سب کو معطل کر دیا. اور جو جیو فورینزک جس میں ہو سکتی ہے اس علاقے کی جیو فینسنگ وہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس وقت موجود تھے ان تمام کے ڈیٹا نادرا میں بھیجے جا رہے ہیں تاکہ جس حد تک آئیڈینٹیفائی ہو کے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. کوئی آدمی جب تک اس طرح اس کو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نہیں اٹھاتا اس وقت تک ہماری گورنمنٹ بھی متحرک نہیں ہوتی ہے. سر جب تک یہ ویڈیو سامنے نہیں آتی کیا یہ کارروائی ہونی چاہیے تھی کہ آپ کی حکومت انتظار کرتی ہے اس طرح کے واقعات کا, بیٹھ کے آپ کو روک تھام کرنا چاہیے. جس طرح میں دل سے عمران خان کے ان احساس کے پروگراموں کی قدر کرتا ہوں نا, اسی طرح میں یہ مانتا ہوں کہ اداروں کی یہ کمی ہے. یہ افغانستان اور کشمیر میں خواتین پہ ظلم ہوتا ہے, ہم اگر میری بات جانے دیں, اور ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اگر کوئی واقعہ, دیکھو واقعہ ہونا ایک الگ بدقسمتی ہے, لیکن واقعے پہ حکومت کا رسپانس میٹر کرتا ہے. اگر میں بتا رہا ہوں کہ سیکیورٹی کہاں تھی, نہیں وہ آپ ساری باتیں ٹھیک ہے, وہ خاتون کہتی ہے 2.5 گھنٹے 2.5 سے 3 گھنٹے مجھے ہراساں کیا جاتا رہا, میں 15 پہ کال کرتی رہی, مجھے مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچا. تو یہ ہیں کس لیے سارے؟ آپ کی ساری بات ٹھیک ہے, کیا DIG آپریشن نے کچھ اس خاتون سے تو کچھ نہیں کیا, لیکن اس کو کیوں فارغ کیا نوکری سے؟ اسی لیے کیا نا کہ وہ اس کا ازالہ اس طرح ممکن ہے. دیکھیں اس کا ازالہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جو ملک کا قانون ہے اس کے مطابق کڑی سے کڑی سزا دی جائے. یہاں پہ کوئی شہباز شریف کا دور تو ہے نہیں کہ ان کو لے جائیں اور پولیس مقابلے میں مروا دیں. آئین اور قانون
کے اندر جو پروویژن ہے اس حکومت کے پاس جو نور مینڈیٹ مقدم کا ہے. کیس آگے اور بات کر لیتی ہوں. نور مقدم کا کچھوے کی چال چل رہا ہے, روز نئے انکشاف ہو رہے ہیں اس کے اندر. وہ جو ملزم ہے نا اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو پولیس اس کو ہاسپٹل لے جاتی ہے. سر یہ انصاف کے نظام کو کس نے بہتر تین باتیں آپ نے کی مجھے تینوں کا ایک آپ نے کہا کچھوے کی چال پہ بالکل وہ نور مقدم کا جو قاتل ہے اس بھی کچھوے کی چال ہے, اور جو نواز شریف نے ملک کو لوٹا اس پہ بھی کچھوے کی چال سے انصاف ہو رہا ہے. یہ ہمارا پوائنٹ ہے. قانون کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اپوزیشن کی ضرورت ہے, لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ پہلے زرداری صاحب اور نواز شریف کے کیس معاف کریں پھر آگے چلیں گے. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اگر عمران خان کو آپ نے 2/3 میجورٹی دی ہوتی تو ہمیں ان کی ضرورت ہی نہ ہوتی. اگلی حکومت میں آ کے کریں گے جس کا وعدہ کریں 2023 میں آئیں گے پھر کریں گے آپ کے کام. جو جہاں قانون میں ترمیم کرنی ہے اس کے لیے ہمیں اپوزیشن چاہیے. جو مینار پاکستان والا واقعہ ہے سر, اس میں کیا صرف یہ حکومت کی کوتاہی ہے یا بحیثیت معاشرہ جو ہے ہم زوال کا شکار ہیں, تربیت کا مسئلہ ہے, یا ہمارے یہاں قانون کا کوئی ڈر و خوف ہی نہیں؟ آپ دیکھیں معاملات کس قدر ہیں. بات اس میں بھی نواز شریف یعنی اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے, اس میں بھی نواز شریف کا ذکر آ گیا. آپ کے رویے جی مظہر ہوتے ہیں آپ کی نیت, آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کے. اگر حکومت کی سوچ آج بھی یہ ہے کہ یہ ادھر ہو گیا وہ ادھر ہو گیا, اس سے زیادہ افسوسناک واقعہ جو ابھی آپ نے لاہور کا بتایا اور شرمناک واقعہ بالکل ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا, دنیا کے کسی معاشرے میں یہ نہیں ہو سکتا. اکا دکا فرد ان کی ہوتا ہے کہ جی فلاں نے یہ زیادتی کی, فلاں نے یہ زیادتی کی, لیکن اجتماعی طور پہ اتنی بڑی تعداد میں جہاں پہ لوگ جمع ہیں 300-400 کے قریب فگر دی جا رہی ہے اور کوئی ایک آدمی کو بھی شرم اور غیرت نہیں آ رہی. آپ کو لگتا ہے پکڑے جائیں گے, گرفتار ہوں گے, ان کو سزائیں ہوں گی, اگر ہو بھی جاتے ہیں تو حکومت کیا کرے جو یہ گرفتار ہو جائیں گے. وہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ پراپر ہے ورڈ ہے جیو فینسنگ, جس سے جہاں جہاں جو لوگ موجود ہوں گے اس پورے ایریے میں ان کے موبائل ریکارڈ ویڈیوز آ جائیں گے, یہ سارے بغیرت لوگ پکڑے جائیں گے. لیکن دیکھیں ایک واقعہ جو ہے ہوا قصور میں بچی زینب کا, آپ نون لیگ کے دور میں ہوا تھا اور پھر وہ زینب الرٹ بل متعارف کروایا تھا. اس بندے کو میرا خیال ہے 10 مہینے کے اندر پھانسی ہوئی. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نظام جب تک درست نہیں ہوگا ان واقعات کا روک تھام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس واقعے کے بعد درجنوں ایسے واقعات ہوئے, اللہ معاف کرے, ہوئے. بالکل. کتنوں کو پھانسی ہوئی آپ مجھے بتائیں. سے تو قانون سازی نہیں ہوئی نا, کیوں یہ اس طرح کے واقعات ایک المی ہے, اس میں کوئی اس کی کوئی صفائی نہیں ہے, اس کی کوئی صفائی نہیں ہے. میں کہوں گا جی سب بڑے 30 مار خان ہیں. یہ ریفارمز پولیس کی اور عدالت کی نہ کوئی اس سے روکتا ہے, آج تک نہ کسی نے روکا ہے, اور نہ اس کی کوئی صفائی میں آپ کو دے سکتا ہوں. یہ وہ ایشوز ہیں پارلیمنٹ میں جس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. آپ نے تو میں بتا رہا ہوں نا, میں نے کہا میں کوئی صفائی نہیں دے سکتا اس کو. آپ نہ وہ سنجیدہ نظر آتے ہیں نہ اپوزیشن اس پر راضی ہوتی ہے. میں ایک بات اور کر لوں, یہ جو آپ نے بات کی نا جناب کہ یہ اگر ویڈیو وائرل نہ ہوتی تو کیا اس پہ یہ ایکشن ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا. افسوس کی بات ہے, کل میں نے ایک پڑھا, یہ میں آپ کو ٹریجڈیز میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اور پھر اس کے حل پہ بھی آئیں گے, کہ ایک بندے نے کہا کہ پاکستان میں انصاف لینے کے لیے پہلے سوشل میڈیا پہ آپ کو ننگا ہونا پڑتا ہے, اور جب تک وہ ویڈیو چلتی رہتی ہے اس وقت تک وہ کیس بھی چلتا رہتا ہے. جی. جب وہ ویڈیو آگے پیچھے ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیس بھی بند ہو جاتے ہیں. جب تک میں نے کہا کہ یہ ادارے کھڑے نہیں ہوں گے پولیس کے اور یہ انصاف کے, ابھی آپ کو کتنے بڑے بڑے, اس میں صرف پارلیمنٹ کی بات نہیں ہے, سب کو سوچنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے ان پہ. اور بھائی یہ چیک کرو کہ یہ عدالتی ریفارمز کس نے کرنی ہے, جو لاکھوں کیسز سپریم کورٹ میں پڑے ہیں, نیچے عدالتوں میں پڑے ہیں, سول ججز کے پاس پڑے ہیں. کیا مذائقہ ہے کہ ملک کا چیف جسٹس اور چیف ایگزیکٹو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے کہ بھائی ہمیں اتنے سول جج چاہیے, کام آپ لوگوں نے کرنے ہیں, خاص طور پہ گورنمنٹ نے اب ٹاک شوز میں بیٹھ کے تو واقعی ان چیزوں کو درست نہیں کیا جا سکتا ہے. یہاں تو کیا ہی نہیں جا سکتا, لیکن میں آپ کو یہ سارے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے علمیے ہیں, اس میں توجہ, اس میں کوئی لڑائی کی بھی بات نہیں ہے. اس میں جہاں جہاں حکومت کوئی بھی ہو اسے اپوزیشن کو تعاون کرنا چاہیے, اور جس دونوں ہی جلدی ہو سکے یہ حالات ہوتے ہیں. پھر بالکل حکومت بھی بات کرنے پہ سنجیدہ نہیں ہے اور اپوزیشن کو بھی اس پہ راضی ہونا چاہیے, بیٹھنا چاہیے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا. اچھا کنڈی صاحب, بریک سے پہلے جس واقعے پہ ہم بات کر رہے تھے, بلاول بھٹو نے اس کو سماج کی پستی قرار دیا ہے. سر آپ کے خیال میں کون ذمہ دار ہے؟ صرف گورنمنٹ ذمہ دار ہے یا بحیثیت معاشرہ ہم سب اس کے اندر شامل ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے قوم ہم سب ذمہ دار ہیں. ہم پہلی بات تو یہ کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور بڑے سینہ تان کے بات کرتے ہیں, لیکن کیا اس ملک میں اسلامی قوانین ہیں؟ کیا سعودی عربیہ میں بھی ہوتے ہیں؟ کیا سعودی عربیہ میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ اگر میں نے چوری کی تو میری سزا کیا ہوگی؟ بالکل پتہ.
اور اگر میں نے یہ کام کیا تو میری کیا سزا ہوگی. ہر کسی کو پتہ ہے کہ لا کو میں نے جس لا کو توڑا اس کو مجھے یہ سزا مجھے ملنی. یہاں کوئی ڈر خوف نہیں ہے قانون کا؟ بالکل خوف نہیں ہے. اگر آج ہم کہیں گے کہ پھانسی کی، پھر ہم بولیں گے یورپین یونین کے ہم وہ سگنیٹری ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں، پھر یہ ہے. تو جب تک آپ کسی کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے. پھانسی کی سب سے زیادہ مخالفت بھی اس پارٹی کرتی ہے. بالکل یہ بات بھی ٹھیک ہے. بات تو کرنے دینا، مجھے تھوڑا سا صبر کر لینا. صرف اسے کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ اسلام کے نافذ کے بھی خلاف، نفاذ کے بھی خلاف چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. بھائی اسلام کی نفاذ کے خلاف نہیں. آپ جا کے ترقائن ہم نے آپ کو دی ہے، ہم نے سب کچھ کیا. اب آپ ہمیں بتا رہے ہیں. اب چھوڑیں، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا، وہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی اگر میں بندی گالا کی طرف چلا جاؤں. سزائے موت کے خلاف کیوں ہے ویسے؟ کیا ان کو عبرت کا نشان تو یہ ایسے ہی بنیں گے؟ میں نہیں دیکھیں ایسے، میں تو ابھی یہی کہتا ہوں، میں ود ان دی پارٹی بھی ہم یہ ڈسکس کریں گے. بالکل سزائے موت ہونی چاہیے. اگر سزائے موت نہیں ہوگی، ایسے واقعات آپ نے ابھی بات کی ہے، آپ نے جو بات کی ہے، ایسے واقعات آج بھی مجھے 2-3 کلپس ملے ہیں کہ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ کہیں کہ جی آپ نے ڈی آئی جی کو سسپینڈ کیا، کیا ڈی آئی جی اس موقع پہ موجود تھا؟ دیکھیے اس موقع پہ واٹ ایور 14 اگست تھا، وہاں پر سیکورٹی ہونی چاہیے تھی. لوگ آتے ہیں، کنٹرول کرنا مشکل ہے پولیس کو، لیکن پھر بھی وہاں کچھ نہ کچھ. لیکن جو مجھے جیو فینسنگ کر رہے ہیں پتہ چل جائے گا، لیکن آج 3-4 دن بعد بڑی متحرک ہو گئی ہے یہ پولیس جو اس وقت پہنچی نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جیو فینسنگ میں آپ اگر وہاں پر 1000 بندہ تھا، آپ کتنے لوگ کر لیں گے؟ 100 بندوں کی کر لیں گے، 200 کی کر لیں گے، باقی کدھر کے؟ دیکھیں چیزیں یہ نہیں ہے. اب وہ مجھے جو انفارمیشن جو میں نے جو سوشل میڈیا دیکھے، وہاں پر کوئی پولیس کے اہلکار موجود تھے شاید غالباً، وہاں کیسے چو تھا یا جو بھی تھا، جو اب باتیں آ رہی ہیں اس میں میں کنفرم. تو کیا ان کی وہ ڈیوٹی نہیں تھی؟ ہمارا معاشرہ یہ ہو گیا کہ خدا نہ خاصہ اب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا، ہم موبائل نکال کے ویڈیو بنانا شروع کر دیں. کسی کو امداد کرنے کی ضرورت نہیں، ہم امداد نہیں کرتے کسی کو ہاسپٹل لے جائیں. پہلے ہم ویڈیو بناتے ہیں تاکہ ہم سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ یا واٹ ایور ٹک ٹاک جو بھی ہے اس پہ چڑھا دیں، اور ہیلپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ہم نہیں کریں. تو جب تک ہم قوانین میں سختی نہیں لے کے آئیں گے یہ چیز نہیں ہو سکتی. میرے بھائی نے یہ بات کی کہ ہم کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن نے مانگتی. کیا آپ نے اس حوالے سے کوئی بل لایا اور ہم نے آپ سے بات نہیں کی؟ کیا آپ اس میں سنجیدگی آپ نے کی؟ اپنے لیے، اپنے مراد کے لیے تو آپ لوگ فوراً اپنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا آرڈیننس لے آتے ہیں. کیا آپ اس کے لیے آرڈیننس لے کے اور ہم نے آپ کو کہا کہ نہیں آپ کیوں لے کے آئیں؟ آپ یہ بل لے کے آئیں کہ اس میں ایسے ہونی چاہیے اور ہم نے کہا کہ آپ یہ نہ کریں. آپ لے کے آئیں، آپ لائے نہیں ہیں. آپ ایسے اپوزیشن کو ہر چیز اپوزیشن کھاتے میں نہ ڈالیں کہ سلسلہ کہیں تو رکنا چاہیے نا سر. دیکھیں اس میں اب زینب کا جو بل تھا وہ ایک پرائیویٹ ممبر بل تھا، اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہتا ڈال دیں. پرائیویٹ ممبر بل کے ذریعے تھا. آپ دیکھیں اس میں خواتین کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول تھا، پارلیمنٹیرینس کا. ہم کہتے ہیں اچھے قوانین ہم نے کچھ کیے ہوں گے، کچھ ان کی حکومت میں ہوں گے، آپ بھی اچھے کام کریں. ہم جو اچھا کام آپ کو ہم اپریشیٹ کریں گے. ہم تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ آپ کو سارے کام آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ایسی قسم کے ایشوز جو ہوں گے بالکل ہم پارلیمنٹ میں بھی ڈیبیٹ ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں کرتے آپ ان کا انتظار نہ کیا کریں. پارلیمنٹ دیکھیں، لوگ پہلے ماضی میں پارلیمنٹ جاتے تھے سینئر پولیٹیشنز کی تقریریں سننے کے لیے. آج پارلیمنٹ کس لیے جائیں؟ لوگ گالیاں سیکھنے کے لیے کہ کون سی اچھی گالی ہم سیکھ کے آ جائیں. اس لیے آپ اپنے یونیورسٹی کے بچے جاتے تھے، کالج کے اسٹوڈنٹس جاتے تھے، لوگ ایجوکیشن کے لوگ جاتے تھے. کہتے ہیں ہم آرٹیکلز لکھیں گے، اسپیچز ہوں گی، ہم کچھ سیکھیں گے. آج کیا سننے پارلیمنٹ میں سب جماعتیں یہ کر رہی ہیں. آپ نے شیخ روحل اصغر کو سنا تھا، وہ تو کہہ رہے تھے میں کوئی نہیں کہتا. تو آج کیا سننے جائیں؟ اسپیچز یہ اسپیچز ہیں جو مطلب ہے کہ آپ ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے، سینسر کریں گے آپ ان اسپیچز کو. تو یہ چیزیں تو دیکھیں، مزے کی بات ہے شرمندگی بھی نہیں ہوتی اس ایٹیٹیوڈ. دیکھیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں دیکھیں آپ آج حکومت میں، کل آپ نے اپوزیشن میں بھی رہنا ہے، آپ نے کل یہ چیزیں بھگتنی ہے. ٹھیک ہے، حکومت کے جاتے کوئی پتہ نہیں چلتا. پھر جب اپوزیشن میں جائیں گے پھر آپ کہیں گے آئے ابھی ہاتھ ملائیں، ابھی گلے ملیں، ابھی اس چیز کو یہ کریں. پھر وہ وقت بہت دور ہوگا، کیونکہ آپ نے جو کچھ بویا ہوگا پھر وہ کل آپ کاٹیں گے. صداقت صاحب، ہاں ابھی کنڈی صاحب نے بڑی اچھی بات کی. جو اچھے ایشوز ہیں جو جن پہ بات کرنی چاہیے ان پہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. سر یہ افغانستان میں طالبان نے باقاعدہ حکومت اپنی قائم کر لی ہے اور امارات اسلامی کی حکومت کا بھی اعلان کر دیا گیا. پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ بھی ہو چکی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو اس اہم ایشو کے اوپر بھی اس اپوزیشن کو ساتھ لے کے بیٹھنا چاہیے؟ ایک مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جانا چاہیے اس کے اوپر. میرا خیال یہ کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو کیوں نہیں بلا رہے؟ نہیں سن لینا، ابھی چونکہ وہ سیشن اینڈ ہوا ہے اور جب آپ کا پورا کون سا ہوتا ہے پارلیمانی سال ختم ہوتا ہے تو نئے پارلیمانی سال کا پریزیڈنٹ کے سپیچ سے آغاز ہوتا ہے. ویسے اجلاس آپ بلا نہیں سکتے. یہ ایک ٹریڈیشن ہے پارلیمان کا. دونوں میرے بھائی پارلیمنٹ ٹریڈیشن ہے، قانون کے اندر تو نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹریڈیشن ہے. آپ افغانستان کے ایشو پہ سب کچھ خود ہی لیے جا رہے ہیں، تو اس اپوزیشن سے بھی پوچھ لیں، ان کو بھی بٹھا لیں. میرا تو خیال ہے جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے. بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں یا پوری دنیا کا جو ایک رویہ ہے اس کی طرح رویہ ہمارا ہوگا. پہلے بڑا واضح موقف تھا کہ ہم اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. ہمیں کوئی نہیں چاہیے کہ کون اچھا حکومت کو تسلیم کرنے کا بھی معاملہ ہے. شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور کابینہ یہ فیصلہ کرے گی. کیا زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اسمبلی کے فلور سے یہ اسمبلی کے فلور پہ بھی ان پٹ آتی ہے؟
لیکن مین ہماری گورنمنٹ کا یہ بڑا واضح موقف ہے کہ پاکستان اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. جو ایک پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو رسپانس ہوگا اس کو مد نظر رکھ کے ہم کوئی مطلب واضح موقف ہے کہ پاکستان اکیلے کوئی نہیں کرے گا, لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اکیلے کرے گی. نہیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہے عوام کا, تو وہ جہاں جہاں ضروری ہوگا, جہاں جہاں کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہوگا, وہاں وہاں ضرور مشورے کرے گی. اور ادروائز پاکستان میں کوئی مشورہ دینے پہ پابندی نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پہ ایسے فورم ہے, نیشنل سیکورٹی کونسل ایک فورم ہے جہاں پہ یہ فیصلہ. طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کا معاملہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ یہ فیصلہ اکیلے کر سکتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اس میں ہونا چاہیے آن بورڈ؟ بالکل نہیں کر سکتے, نہ یہ اکیلے کریں گے, نہ ان میں اتنی کیپیسٹی ہے. فیصلہ جب ہوگا یہ اعلان کر دیں گے کہ ہم نے افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر لیا. جب فیصلہ ہو جائے گا یہ اعلان کر دیں گے, یہ باجے ہیں باجے, یہ اعلان کر دیں گے آپ کو جلدی, آپ کو پتہ لگ جائے گا, اکیلے ہی کر دیں گے. اب یہ کیا منطق ہے کہ دنیا کیا کرے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رشیا نے بھی کر لیا, وہ اس نے انگیج کیا ہوا ہے, چین کہہ رہا ہے, چین انگیج کیا ہوا ہے طالبان لیڈرشپ کو. ہم سب سے زیادہ متاثر ہیں, افغانستان کے امن کے سب سے بڑے بینیفیشری ہم ہیں, اہم حصہ. افغانستان کے اندر کوئی اگر انتشار ہوتا ہے یا وہاں پہ اگر کوئی خدا نخواستہ بدامنی ہوتی ہے, اس کے سب سے بڑے افیکٹی ہم ہیں, سب سے آپ نے بڑی اچھی بات کی. اچھا دیکھیں, ہمارے برابر میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے, اور آپ نے کہا اس کے بڑے سب سے بڑے افیکٹی ہم ہیں, اور پاکستان میں بھی اس کے اثرات ڈائریکٹلی ہو سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو سینئر قیادت ہے وہ اس پہ خاموش کیوں ہے؟ شہباز شریف و مریم نواز, کوئی ایک بیان, کوئی ایک ٹویٹ نہیں. کیا آپ لوگ توقع نہیں کر رہے تھے, یا کنفیوزڈ ہیں کہ کیا کہیں کیا نہ کہیں؟ ہم بالکل کلیئر ہیں. میں نے جو آپ کو بات کی ہے, ہماری بات یہی ہے, پارٹی کی بات بھی یہی ہے, لیڈرشپ کی بات بھی یہی ہے. 3-4 چیزیں جو ہم ایز اے اپوزیشن کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہم امن چاہتے ہیں, افغان عوام کی شراکت چاہتے ہیں اقتدار کے اندر, ان کی مرضی کی مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہو اس میں ان کی بھی شراکت ہو, رائے شامل ہو. بزور طاقت آپ وہ حکومت نہیں کر سکتے جو لوگوں کے دلوں پہ بھی راج کرتی ہو. آپ کچھ عرصہ کے لیے کر سکتے ہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ وہاں پہ افغان عوام کے ساتھ ہیں, افغانستان کے امن کے ساتھ ہیں. اس کے لیے ہر ممکن کوشش جو پاکستان کو کرنی چاہیے وہ کرے. باقی جو فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ ہے, جو پاکستان کے لیے سارے سیم پیج پہ ہونے چاہیے, ہم تو ہیں. باقی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو فارن آفس ہے وہ آپ کو اپنے ملک کی ایک اسٹریٹجی دیتا ہے, ملک کی گائیڈ لائن دیتا ہے. اس حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بہت, آپ یہ کہیں کہ طریقے سے چلنے کی ضرورت ہے. اور پھر جو اسپل اوور افیکٹ ہے, آج بھی ہمارے بارڈر ایریاز کے اوپر جو سینسٹیوٹی بڑھ چکی ہے, جو ٹمپریچر بڑھ چکا ہے, وہ آپ کے میڈیا پہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے, ہمیں ویسے پتہ ہے, اڈی صاحب سے پوچھیں, انہیں پتہ ہے, بارڈر ایریا پہ بیٹھے ہیں یہ پاکستان کے. اور آپ ایک اور بات دیکھیں, میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا, یہ بڑی سینسٹیو بات ہے. سب سے بڑی سینسٹیو بات یہ ہے کہ افغانستان کا سب کچھ کنٹرول میں ہے. وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے, ان کی اسٹیٹمنٹ چھوڑیں, آپ بات لمبی ہو جائے گی, چھوڑیں وہ ان کو اپنی بات کرنے دیں, ہم اپنی بات کر رہے ہیں. افغانستان کا کوئی بارڈر انڈیا کے ساتھ ہے کامن نہیں ہے, کوئی بارڈر نہیں ملتا, کوئی زمین انڈیا کے ساتھ نہیں ملتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا 20 سال تک ماما بنا رہا ہے وہاں پہ افغانستان کا. آپ اس کو سانپ اس لیے سونگ گیا ہے کہ وہ جو پاکستان کے خلاف یہاں پہ بدماشیاں کر رہا تھا وہ ساری ختم ہو گئی ہیں, جو سازشیں کر رہا تھا وہ ختم ہو گئی ہیں, لیکن اس کی جڑیں موجود ہیں. ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ افغانستان کے اندر وہ لوگ جو اس کے علاقات بنے ہوئے تھے, وہ طاقتیں یا وہ سازشیں وہ ختم ہو گئی ہیں. ہمیں آنکھیں بند پھر بھی نہیں کرنی, اس ایلیمنٹ کو ذہن میں رکھیں. تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے جو ملک کے بہترین مفاد میں ہو, اور مل بیٹھ کے کریں. اور یہ جو عالمی برادری کی بات ہے, یقیناً عالمی برادری کا جو رسپانس ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جب وہ سامنے آئے گا کہ عالمی برادری افغانستان کی حکومت کو کہہ رہا ہے کہ ہم طالبان کو انہوں نے قبول کرنے کا انڈیا دیا ہے, امریکہ اور یورپ اس کو انسانی حقوق سے جوڑ رہا ہے, اور کینیڈا نے تو صاف منع کر دیا ہے کہ ہم نہیں کریں گے. تو اب وہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے. کنڈی صاحب, یہ طالبان کے کابل پہ قبضے کے بعد سے حکومت کی جو فارن پالیسی ہے کیا ویسی ہی رہی جیسی کہ ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ بجٹ سیشن میں بلاول صاحب نے کہا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کا میٹنگ کال کریں. نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہوئی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ نہیں اور بھی میٹنگز ہونی تھی جو کہ نہیں ہو سکی. اور اب دیکھیں کہ اچانک ایکسپیکٹیشن یہ تھی جو کہ تجزیہ نگار بھی کر رہے تھے اور جو ہم بیٹھتے تھے کہ جا کے اکتوبر نومبر میں شاید کابل پہ لڑائی ہو اور ٹیک اوور کرنے کی ہو, لیکن بہت جلدی ہو. لیکن میرے بھائی نے بڑے اچھی منظر کی, ہمارے پارلیمنٹ کے ڈیز پورے ہو گئے, ہم نے چھٹی کر لی, ہم باقی ایشوز پہ ہم بات نہیں کریں. ٹریڈیشن آپ نہیں دیکھو, صدر صاحب ترکی میں بیٹھے ہیں, ان کے وہ فوٹو آ رہے ہیں, پتہ نہیں وہ کون سے ڈرامہ اسٹیج, وہ کون سے ڈرامے ہیں ان کے. میں تو اس میں زیادہ کوئی قبیلے کی سرداری کا کوئی دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے, ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ مطلب ہے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے,
اب صدر صاحب نہیں آئیں گے تو سیشن بھی نہیں ہوگا. دیکھیے یہ چیزیں نہیں ہوتی, ایمرجنسی ہوتی ہیں, چھٹیاں بھی. یو کے نے سیشن بلا لیا, یو این نے بلا لیا. یو این میں جو ہمیں جو فارن آفس کی طرف سے جو ہمیں تحفے ملے, اب یہ کہتے ہیں وہ انڈیا کی وہاں پر خاتون بیٹھی ہے, بھائی اس کو ووٹ کس نے کیا تھا؟ آپ کی فورن منسٹری نے ڈیسائیڈ کیا تھا ووٹ کرنے کو نا, اس وقت آپ کو نہیں سوچ رہے. آج انڈیا کو سانپ سوگا ہوا اس لیے کہ 20 سال جیسے انہوں نے کہا کہ وہ مامے چاچے بنے ہوئے تھے, آج جب افغان ریفیوجیز کی بات آ رہی ہے تو انڈیا خاموش ہو گیا ہے. دیکھیں یہ ہیومن رائٹس کی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں آج انڈیا بتائے وہ کتنے افغان ریفیوجیز کو اپنے پاس رکھیں گے. ہم نے تو ماضی میں بھی مطلب ہے کہ افغان ریفیوجیز کو رکھے, لیکن ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرس کو پارلیمنٹ کو آن بورڈ کرنا چاہیے. بہت سینسٹیو ایشو ہے. پشاور میں 3 دن پہلے واقعہ ہوا ہے, وہاں پر جو افغانستان کے جو وہاں پہ لوگ نکلے, اسلام آباد میں ہوا ہے, کوئٹہ میں ہو رہا ہے. یہ دہشت کے واقعات بڑھنا شروع ہو گئے. آپ دیکھیں آپ کے دیر میں ہوا ہے, میرے ڈیر اسماعیل خان میں ہوا ہے, پھر کوئٹہ میں ہوا ہے, لورالائی میں ہمارے سیکورٹی فورسز کو نشانے بنائے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی مطلب ہے کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے. آپ یہ چیز میں نے کہا تھا ان سے پوچھو بارڈر میں, آپ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آپ کے جو بارڈرز ہیں اس وقت, آپ کی جب افغان ریفیوجیز آئیں گے آپ کے لیے کیا تیاری اس کے لیے؟ ہمیں پارلیمنٹ میں تو آن بورڈ نہیں کہ ہماری کیا تیاری ہے. اچانک اگر 1 لاکھ بندہ جو پچھلے اس میں تھا کہ 7.5 لاکھ شاید آئیں, 1 لاکھ بندہ بھی اگر آپ کے بارڈر پہ آ جاتا ہے آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کو کہاں پر رکھیں گے؟ کیونکہ آپ کے یہاں پر افغان ریفیوجی آپ اسلام آباد کو دیکھیں, آپ کراچی کو دیکھیں, کراچی اس وقت سب سے بڑا پشتون آبادی کا شہر ہو گیا. آپ اسلام آباد کو دیکھیں, 12 کو, یہ ساری اہم ایشو ہے سر. بالکل ٹھیک. ایک بات اور بتا دیں کہ اب طالبان یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ وہ تبدیل ہو گئے ہیں, جہاں تک ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی بات ہے. تو آپ کے خیال میں ہمیں ان پہ یقین کر لینا چاہیے سر؟ دیکھیں ہم پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پارلیمنٹ کو سیشن کرنا چاہیے, اسٹیک ہولڈرس کو بٹھانا چاہیے, اس کے بعد ہمیں کوئی فیصلے کرنے چاہیے. میں اگر آپ کو کہہ دوں کہ اب یہ کہنا کہ جی ہم اگلے 2 سال بڑا اچھا پرفارم کریں گے, پچھلے 3 سال کے کارنامے تو ہم نے دیکھ لیے, اب اگلے 2 سال کے کارنامے تو پچھلے 3 سال سے, تو یہ چیزیں دیکھیں یہ سارے تمام پاکستان کی, اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے فیصلہ کریں, نہیں ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ فیصلہ کرے, جو کہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے, وہ فیصلہ کرے, پارلیمنٹ میں فیصلے کریں. آپ کل غلط فیصلے, ماضی میں ہمارے 2 ڈکٹیٹروں نے غلط فیصلے کیے ہیں اور ہم آگ میں کودے ہیں. آخری بات, بلاول بھٹو جو ہے ان کے امریکہ جانے کی خبریں ہیں, تو سر کیا وہ یہ جو افغانستان میں بدلتی صورتحال ہے اس سے متعلق کوئی بات وہاں پہ ہو سکے گی جب وہ جائیں گے؟ اب دیکھیں ان کا امریکہ کا جو ہے وہ وزٹ ایکسپیکٹڈ ہے. جب پولیٹیشین جاتے ہیں پولیٹیکل چیزوں پہ بات کرتے ہیں, جب پولیٹیشین جائیں گے, دوسرا وزٹ ہے 1 مہینے میں ہوگا ان کا, جو 4 وزٹ ہو جائے, اس میں پابندی ہے؟ نہیں پابندی تو نہیں ہے سر, لیکن ایسے وقت میں جب جو بائیڈن ہماری حکومت سے ناراض ہیں, وہ بار بار وہاں کا دورہ کر رہے ہیں, تو ہماری وجہ سے اگر حکومت کے ساتھ اچھے تعلق, اگر ہماری وجہ سے وہ خوش ہو جائے حکومت سے, تو پھر کیا بات؟ تو پھر آپ آخری کامنٹ کر دیں. وہ بلاول بھٹو 1-2 دن پہلے اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے میں پھر امریکہ جا رہا ہوں, اب چیخیں سنیے گا اس حکومت کی, تو کیا مسئلہ ہے؟ بائی دی وے حکومت کو بلاول صاحب کی سفارتکاری کی اس طرح ضرورت نہیں ہے, کہ ریاستی معاملات ہیں, اس طرح کوئی انڈیویجول کوئی آدمی سوائے بائیڈن کے 2 دن میں آپ دیکھیں باقی تمام دنیا کے لیڈرز نے عمران خان کو فون کیا اور وہ مشاورت کر رہے ہیں. 2 سال سے امریکہ کا سفیر نہیں ہمارے ملک میں, یہ دیکھیں میری بات کہ اس میں بلاول صاحب اگر اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں جاتے ہیں تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ اپنا سی وی لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سانو نوکر رکھ لو, تو یہ بات نہیں ہے. اگر کوئی ریاست کی نمائندگی کرتا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ملک کے ریاستی ادارے جو ہیں ان کی اجازت سے جاتا ہے. اگر نواز شریف صاحب حمداللہ محب, سن لینا میں یہ کروں, اگر حمداللہ محب جو ہے وہ پاکستان کو گالی دیتا ہے اور نواز شریف صاحب اپنی سفارتکاری دکھاتے ہیں, تو اس کا پھر رزلٹ پاکستانی قوم وہی دے گی. باقی جو آپ کہتے ہیں نا لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ ہمیں پتہ ہے, ہمارا پبلک کے ساتھ رابطہ ہے, لوگ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بالکل اگلا بھی جو دور ہے اس میں بھی 2/3 دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ اللہ کر کے چوری چکاری کا دور بند ہوا ہے, لوگ خوش ہیں, ضرور مہنگائی ہے, ضرور معیشت کے مسائل ہیں, لیکن ان کی وجوہات جب دیکھیں گے آپ اگلا پروگرام ہم تینوں کو بلائیں اور یہ اپنے مرکز میں کریں. مشکل ہو جائے گا بہت. نہیں ان کو لوگ ہم سارا وقت لوگوں میں ہوتے ہیں, لوگ ان کو لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے, ہم انہیں کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ کیا ہے, لوگوں نے لوٹا. سر آگے 2 سال رہ گئے, اس کے بعد بھی یہی باتیں کریں گے آپ؟ نہیں تو آپ مجھے بتائیں, آج بجلی مہنگی ہے اور بجلی میں زرداری صاحب نے اور نواز صاحب نے وعدے کیے, اب کس کو برا بتائیں؟ ان کے پاس کوئی شعور نہیں, سمجھ ہے, اسی لیے لوگ بار بار پی ٹی آئی کو اب آگے بڑھیں, ان کو بہت برا کہہ لیا, ان کے پاس ان کو ماریں گے جوتے, انہیں پڑھنے جوتے. یہ آپ کہہ رہے ہیں پروگرام باہر کریں, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لوگ جوتے ماریں گے. آپ چلیں کل پروگرام بازار میں کریں, جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اتنے جوتے پڑیں گے. لوگوں کے درمیان کریں, لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں, لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لوگ چومتے ہیں, محبت کریں گے, آپ کے اعداد و شمار کو بھی اپریشیٹ کریں گے, آپ عوامی مسائل کو حل کریں گے. میں نے کہا پروگرام کریں, آپ دیکھیں جوتے کیسے پڑتے ہیں. آپ بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. سر 2 سال ہیں, 2 سال اور دے دینا, دیکھیں شاید اس میں کوئی 2 سال یہ آگے 5 سال آگے ہیں, 2/3 بہت شکریہ آپ سب کا.
توبہ نکالو. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد